अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया, शाह साहब के पास एक गांव से कुछ लोग आए, बहुत ज्यादा परेशान हाल थे और शाह साहब को अपनी मदद के लिए अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। शाह साहब ने लोगों से पूछा कि पहले मुझे मसला बताओ कि मसला क्या है। तो उनका ये कहना था कि हम लोगों की नौजवान बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसके ऊपर एक जिन ने अपना बसेरा कर लिया है और वो हमारी बेटी को नहीं छोड़ रहा। हमारी बेटी की हालत इतनी खराब है कि हमें हर वक्त उसको बांध कर रखना पड़ता है। शाह साहब ने पूछा कि क्या मतलब, उस लड़की पर जिन कैसे आया? क्या वो पहले से आज सेबज़दा थी या अब से उसके ऊपर कोई जिन वगैरह आया? तो उनका ये कहना था कि हम लोगों का गांव में जिस जगह पर घर है, हम लोगों की जहाँ पर हवेली है, उसके चारों तरफ हम लोगों का अपना ही रकबा है, हम लोगों की अपनी ही जमीन है। तो हमारे आसपास इतने खास घर नहीं है। हमारे घर के बाहर, हवेली के बाहर एक बहुत बड़ा बरगद का कदीम पुराना दरख्त है। बहुत पुराना वो दरख्त है, यहाँ तक कि हमारे दादा परदादा के दौर का वो दरख्त है। आज से पहले कभी भी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि उस दरख्त के ऊपर कोई जिन्नात है या किसी मखलूक का बसेरा है। हमारी ये बेटी जो है, जब ये जवान हुई, घर से बाहर निकलती थी तो ये दरख्त के नीचे जाकर बैठा करती थी। शाम शाम तक दरख्त के नीचे जाकर बैठती थी। हम इसे बड़ा मना करते थे कि दरख्त के नीचे शाम के वक्त नहीं बैठते, पुराना दरख्त है। बरगद का दरख्त वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आसेब ज़दा होता है तो तुम इसके नीचे जाकर मत बैठा करो। लेकिन ये ना तो किसी की बात मानती और ना ही सुनती और दरख्त के नीचे ही जाकर बैठ जाया करती। उसके बाद कुछ अरसा गुजरा, ये बाज आ गई, नहीं जाती थी। हमने मना किया, ये रुक गई। हमने इसकी शादी के दिन रखे थे, इसकी शादी हम लोगों ने करनी। जब इसका रिश्ता तय हुआ था, उसके बाद ये फिर से दरख्त के नीचे जाकर बैठने लग गई। कहती थी मुझे इस दरख्त के पास से बहुत प्यारी खुशबू आती है और मैंने इस दरख्त के पास जाकर जरूर बैठना है। हमारी बात नहीं मानती थी, जब भी मना करते थे लड़ाई झगड़ा करती थी बहुत ज्यादा। फिर हम चुप कर गए कि आज तक हुआ तो कुछ भी नहीं है, तो चलो बैठती है तो बैठ जाए। गर्मियों का मौसम था, हम लोग सब सोए हुए थे। हम लोगों के सहन में चारपाइयां बिछाकर हम लोग सोए हुए थे। चांद की 14वीं की रात थी। बहुत तेज चांद की चांदनी फैली हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, जो रात को और भी ज्यादा पुरसरार बना रही थी। मेरी बेटी जो है, पता नहीं इसको क्या हुआ क्या नहीं, ये सोई सोई कहीं आधी रात को जागी और जाकर चांद की 14वीं की रात में उस रग के नीचे बैठ गई। हम लोगों की जब सुबह आंख खुली, ये तो चारपाई पर नहीं थी, हवेली का मेन दरवाजा भी खुला हुआ था। हम लोगों ने जब देखा तो ये दरख्त के नीचे सर झुकाए बैठी हुई थी। हम लोग बड़े हैरान कि ये शायद नींद में चलकर यहाँ पर आई है। इसको हम लोगों ने उठाया, बड़ी मुश्किल से अंदर लेकर आए। जब ये अंदर आई तो ये थोड़ी सी चुप चुप सी रहने लगी। कभी बैठी बैठी हंसने लग जाती, कभी बिल्कुल खामोश हो जाती। कुछ खाने को देते तो उठाकर दूर फेंक देती। खाती भी कुछ नहीं थी, बड़ी मुश्किल से खाना खिलाते थे। अजीब इसकी हालत होगी। शादी में इसके 3 माह थे। दिन ब दिन इसकी हालत खराब होने लग गई। एक 14वीं की चांद की रात से लेकर अगली जब 14वीं की चांद की रात आई तो तब तक ये खासी बीमार हो चुकी थी। बीमार ऐसे हो चुकी थी कि ये निकल जाती थी, बाहर जाकर बैठती थी दरख्त के नीचे, आवाजें देती थी किसी को, जैसे बुलाती थी। हमें नहीं पता किसको बुलाती थी, कोई नजर भी नहीं आता था, कुछ हमें तो दिखाई नहीं देता था। बस कभी कभी शक लगता था जैसे किसी से बात करती है, लेकिन हमें कोई भी दिखाई नहीं देता था। बहुत से लोगों ने कहा इसका दिमाग पलट गया है, बहुत से लोगों ने कहा इस पर जिन्नात आ गए हैं, लड़की आज सेबज़दा हो गई है, क्योंकि
بہت سے گاؤں کے لوگوں کو اس لیے پتا چل گیا تھا کہ یہ جب شور مچاتی تھی، چیختی تھی، تو لوگ آس پاس سے گزرنے والے کھڑے ہو جاتے تھے، یا کبھی کوئی گاؤں سے کوئی عورت گھر آئی ہوتی تھی تو وہ اس کی حالت دیکھ کر کہتی تھی کہ اس کے اوپر تو کچھ ہے، اس کے اوپر کوئی پرچھائی ہے۔ کچھ دن گزرے، یہ نارمل ہو گئی، کوئی مطلب کہ وہ لڑائی جھگڑا نہیں، غصہ نہیں، کچھ نارمل ہوگی، ایسے نارمل ہوگی کہ تھوڑا بہت بولنے لگی، بات کرنے لگی۔ اس کی بہنیں اس کو بلاتی تھی، بھائی بلاتے تھے، یہ بولتی نہیں تھی، پہلے ہنستی کھیلتی رہتی تھی۔ تو جب ان لوگوں نے اس سے بات کرنی چاہیے، اس کو پھر غصہ آ جانا، ہم اسے منع کرتے تھے سب کو کہ زیادہ اس کو نہ بلاؤ، اس کو جو غصہ آتا ہے نہ بلاؤ۔ جب اگلی 14ویں چاند کی رات آئی تو سب سوئے ہوئے تھے، ہم لوگ بھی نارمل سوئے ہوئے تھے۔ پھر آدھی رات کا ٹائم ہوا، یہ اٹھی، اس نے دروازہ کھولا، باہر جا کر بیٹھ گئی اور بولنے لگی، کسی سے مخاطب تھی، باتیں کر رہی تھی۔ جب ہم لوگوں نے اس کو باتیں کرتے سنا، ہم لوگ بھاگے باہر آ کر دیکھا ایک کالے رنگ کا سایہ تھا، بالکل پتلا سا، دبلا پتلا سا، لمبا سا سایہ تھا۔ وہ سایہ بالکل اس کے برابر میں اس کے پاس کھڑا تھا اور یہ اس سے ہم کلام ہوئی۔ جیسے ہم لوگ بھاگے، ہم لوگوں نے اس کو اٹھانا چاہا، بلانا چاہا، ایک دم اس میں بہت زیادہ طاقت آ گئی اور اس نے جیسے، ہم لوگ 3 لوگ اس کو پکڑنے والے تھے، ہم سب کو اس نے بہت زور سے جھٹک دیا اور ایک پھرتی کے ساتھ درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی۔ اس کا وہ درخت کے اوپر بیٹھنا اتنا عجیب تھا کہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی انسان ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی بندر ہے یا کوئی ایسی مخلوق ہے جو ایک پل میں درخت کے اوپر چڑھ جائے۔ درخت کا تنا بہت اونچا تھا، یہ پھر بھی اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ہم لوگ اس کو آوازیں دے رہے تھے، نیچے آ جاؤ، اوپر نہ جاؤ، تم کیوں ایسے کر رہی ہو، تم نیچے اتر آؤ، لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پوری رات اس نے ہمیں بہت کھپایا۔ ہم لوگ اندر سے کرسیاں اٹھا کر لائے، کرسی رکھ کے اس کو نیچے اتارنا چاہتے تھے، نہ یہ نیچے اترتی تھی، نہ یہ بات سنتی تھی۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے کہ کیا کریں۔ فجر کی جس ٹائم آذان ہوئی، یہ خود بخود درخت سے نیچے اتر آئی اور گھر کے اندر جا کر سو گئی۔ صبح جب اس کو اٹھایا تو اس نے چوڑیاں مار کر اپنے ہاتھ زخمی کیے ہوئے تھے، بازوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، اپنے دونوں ہاتھ زخمی کیے ہوئے تھے۔ ہم نے جب پوچھا کہ یہ کیا کیا ہے تو کہنے لگی وہ ہر چاند کی 14ویں کو آتا ہے، جب پورن ماشی کی رات ہوتی ہے، جب پورے چاند کی رات ہوتی ہے تو وہ تب آتا ہے، وہ مجھے ملنے آتا ہے، مجھے دیکھنے آتا ہے۔ تو ہم لوگ اس سے پوچھ رہے تھے کون آتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ وہ برکت کے درخت کے پاس سے آتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے ساتھ لے جائے گا۔ یہ جب اس نے بات کی، ہم لوگ تو بڑے ڈر گئے کہ اگر یہ بات گاؤں میں کسی کو پتہ چل گئی وہ تو کہیں گے پتہ نہیں ان کی بیٹی کا کردار ٹھیک نہیں ہے، کردار کشی کریں گے کہ کس سے باہر ملتی ہے، کس سے باہر جاتی ہے رات کو۔ ہم لوگوں نے اسے بڑا سمجھایا، یہاں تک کہ اس کو مارنے تک گئے۔ جس وقت میرا بیٹا اٹھا اس کو تھپڑ مارنے کے لیے، ایک دم اس کی آنکھیں بدل گئیں، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کی آواز بدل گئی اور اس کے اندر کوئی آدمی بولنے لگا۔ اس نے میرے بیٹے کو گردن سے پکڑ کر چھت کے ساتھ لگا دیا۔ یہ پتلی سی لڑکی جو بامشکل کچھ اٹھا نہیں سکتی بھاری چیز، اس نے اپنے بھائی کو اٹھا کر چھت کے ساتھ لگا دیا اور وہ سخت آواز میں بول کر یہ کہہ رہا تھا، اس کو ہاتھ لگایا تو تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا۔ وہ چلا رہا تھا، شور مچا رہا تھا اور اس میں اتنی طاقت تھی کہ ہمیں قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ جب اس نے معافی مانگی، توبہ کی، اس نے اس کو پٹک دیا نیچے، اس کی کمر پر بہت چوٹ آئی، وہ ڈر گیا، تھر تھر کانپنے لگ گیا، اسے سخت بخار ہو گیا۔ ہم لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس کے اوپر کوئی مخلوق ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، اپنی آنکھوں میں بھر کے سرما لگا لیا، سفید سوٹ پہن لیا، بال کھول لیے اور جا کر کمرے کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کا وہ روپ اتنا خوفناک تھا، جب وہ رو رہی تھی تو اس کی آواز میں ایسے لگ رہا تھا کوئی آدمی بھی رو رہا ہے۔ ہم لوگ فوراً بھاگے گاؤں میں، مولوی صاحب کو بلا کر لائے، مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب نے اسے دیکھا، پڑھائی کی، انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر جن ہے، اس لڑکی کے اوپر کوئی جن سوار ہے، وہ جن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور یہ وہ جن ہے، وہ مخلوق ہے جو بہت سخت ہے، میں اس کو نکال نہیں سکتا،
اس کے لیے آپ کسی عامل کے پاس جائیں. یہ پانی جو میں نے دم کیا ہے, یہ پانی اس کو پلائیں تو کچھ ٹائم تک اس سے دور رہے گا, لیکن مکمل اس کو نہیں چھوڑے گا. وہ جو عامل تھے پانی دم کر کے وہ چلے گئے. پانی تھوڑا سا اس کو پلانے کی کوشش کی, یہ پانی نہیں پیتی تھی. چھینٹے مارتے تھے تو کچھ نارمل ہو جاتی تھی. پھر یہ عجیب و غریب زبانیں بولنے لگی, یہاں تک کہ یہ ایسے عجیب انداز میں چلتی تھی, ایسے لگتا تھا اس کے دونوں پاؤں پیچھے مڑ گئے ہیں. پاؤں ٹیڑھے کر کے چلنا, ایک اگر کونے پر بیٹھ جانا ہے تو وہاں سے اٹھنا نہیں. صبح بیٹھتی تھی, رات ہو جاتی تھی, اٹھتی نہیں تھی. منتیں کرتے تھے, نہیں اٹھتی تھی. کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں مانگتی تھی. زبردستی کچھ کھلاتے تھے تو تھوڑا بہت ایک دو نوالے کھا لیتی تھی. جس وقت سوتی تھی, سوئے سوئے کبھی ہنسنا شروع کر دینا, اتنے کہکے لگانا کہ ہم لوگ ڈر جاتے تھے. کبھی سوئے سوئے بیٹھ کر رونا شروع کر دینا, عجیب و غریب باتیں کرنا. یہاں تک کہ جو ہم لوگوں کے خاندان میں لوگ وفات پا چکے ہیں, جو مرحوم ہیں ہمارے خاندان کے جتنے بھی, ان کے نام لیتی ہے, ان کو بلاتی ہے, ان سے مخاطب ہوتی ہے. اس نے ان لوگوں کے نام لیے جن کو یہ جانتی بھی نہیں ہے, جو شاید اس کے پیدا ہونے سے پہلے کے لوگ تھے. ان کے بھی اس نے نام لیے, ان کی یہ تک بتا دیا کہ قبریں کہاں پر ہیں. پھر جس شام ہم لوگوں کے گھر میں مہمان آنے تھے, کچھ رشتہ دار, اس نے صبح اٹھ کر بتا دیا. ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر کسی نے آنا ہے, ہمیں لگا یہ اپنے پاس سے لگی ہے. تو شام کو وہ مہمان بھی آ گئے. وہ لوگ بھی اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گئے کہ اس کے اوپر کوئی بسیرا ہو چکا ہے. ان لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے گاؤں سے دور 2 گاؤں ہیں, وہاں پر ایک بزرگ ہے, وہ جنات کو نکالتے ہیں, اس کو ان کے پاس لے جائیں. جب انہوں نے ہمیں بتایا, ہم لوگوں نے جب اس کو لے جانے کی کوشش کی, یہ تو جانے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. چلاتی تھی, چیختی تھی, شور مچاتی تھی. ہم نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے, بڑے ہم لوگ مجبور تھے. ہم لوگ کیا کرتے, کیونکہ جاتی نہیں تھی. جب باندھ کر لے کر گئے ساتھ, وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کوئی پڑھائی کر کے اس کے اوپر جن کی حاضری کروا دی. جب جن کی حاضری کروائی, وہ جن باقاعدہ اس کے جسم میں بولا. اس نے یہ بتایا کہ وہ ایک بڑا سخت جن تھا, اس کا انہوں نے کوئی نام بھی لیا تھا. وہ جن اس کے اوپر عاشق ہو چکا تھا, وہ غول جن تھا, اس کے اوپر عاشق ہو چکا تھا. اور وہ ہر چاند کی 14ویں کو پورن ماشی کی رات کو صرف اور صرف ظاہر ہوتا تھا. وہ صرف پورن ماشی کی رات کو اس انسان کے پاس آتا تھا جس کے اوپر اس نے اپنا بسیرا کرنا ہوتا تھا. وہ اس پر عاشق ہو چکا تھا. اس نے اسے بتایا بول کر کہ میں تو اس پر عاشق ہوں اور میں تو اسے اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا, میں نے اسے نہیں چھوڑنا. جو کوئی بھی مجھے اس سے دور کرے گا میں اس کو بھی نقصان دے دوں گا. اس عامل نے پڑھائی کرنا شروع کر دی. اس عامل نے جب اس جن کو قید کرنے کی کوشش کی, پڑھائی کے ذریعے اس سے دور کرنے کی, نکالنے کی کوشش کی, تو اس نے جیسے پتہ نہیں اس پر حملہ کیا یا اس نے اشارہ کیا. اس عامل کے بالکل جہاں پر کمرہ تھا اس کے ساتھ کھلی جگہ تھی, وہاں پر کچھ سوکھے درخت تھے, ان میں آگ لگ گئی. جب ان درختوں میں آگ لگی, شور مچ گیا, ہر کوئی بھاگا پانی لے کر آگ بجھانے کے لیے. یہ سب کہہ کے لگا کر ہنس رہی تھی. وہ جو آدمی تھا وہ ڈر گیا. اسے یہ لگا کہ شاید یہ جن جو ہے اس کے گھر میں بھی آگ لگا دے گا, اس کے بچوں کو مار دے گا, اسے بھی مار دے گا. اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ, میں اس جن کو قابو نہیں کر سکتا. ہم لوگ بڑے پریشان, ہم نے اس کی منتیں کی کہ ہمیں کوئی تعویذ دے دو اس کی حفاظت کے لیے. اس نے کہا میں نے کچھ دینا بھی نہیں ہے, آپ اس کو یہاں سے لے کر چلے جائیں. ہم لوگ اس کو وہاں سے لے کر آ گئے. اس عامل کی حاضری اس کے اوپر کروانے کے بعد اس کے حالات ہی بدل گئے. ابھی ہم سب کو مارنے کی کوشش کرتی تھی. رات ہوتی تھی تو یہ گھر میں ماچس یا آگ لگانے والی کوئی چیز ڈھونڈنا شروع کر دیتی تھی. ہمیں یہ تب پتا چلا جب یہ ماچس لے کر جس طرف ہم لوگوں کی ساری سوکھی لکڑیاں جڑی ہوئی تھی, کچن سے تھوڑی دور جگہ تھی, وہاں پر اس نے جا کر سوکھی لکڑیوں کو آگ لگا دی. اللہ کا شکر ہے کہ بر وقت ہم لوگ جاگ گئے, ورنہ وہ آگ اگر پھیلتی تو درختوں تک پہنچ جانی تھی. شاید پھر پورے گھر کو آگ لگ جاتی. آگ کو بجھایا. اس کے بعد سے ہم لوگوں نے ماچس وغیرہ ایسی چیزیں چھپانا شروع کر دی.
پھر یہ جو گھر کے اسٹیل کے برتن ہوتے تھے ان کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی زمین پر. اتنی دیر تک اس برتن کو زمین پر مارتی رہتی ہے جب تک وہ برتن ٹیڑھا میڑھا نہیں ہو جاتا, ٹوٹ نہیں جاتا. اور جب یہ پھر شور مچاتی ہے, اس کی آواز اتنی ڈراؤنی ہو کے گونجتی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے. رات ہوتی ہے تو گھر سے باہر نکل کر اس درخت کے آس پاس چکر کاٹتی ہے, گول گول چکر کاٹتی ہے, بھاگتی ہے, اس سے آوازیں دیتی ہے, پکارتی ہے. ہم لوگوں نے جب اس کے یہ حالات دیکھے ہم لوگ ڈر گئے کہ کہیں یہ گھر سے دور نکل گئی تو ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے. رات کو پتہ نہیں چلتا, انسان سویا ہوتا ہے, کیونکہ نہ تو یہ کسی کو سونے دیتی ہے نہ کسی کو کچھ کھانے پینے دیتی ہے. بہت زیادہ تنگ کرتی ہے, بہت تنگ کرتی ہے. کھانا پکا کے رکھتے ہیں, کھانا اٹھا کر پھینک دیتی ہے, ہنستی ہے. پھر ہم لوگوں نے اسے باندھنا شروع کر دیا. ہم لوگوں نے جب اسے باندھنا شروع کیا, یہ بہت گالیاں دیتی تھی ہمیں, شور مچاتی تھی, گالیاں دیتی تھی, آوازیں نکالتی ہے اتنی خوفناک. کبھی کسی جانور کی آواز میں رونا, کبھی ایسے لگنا جیسے کوئی بلی رو رہی ہے, کبھی ایسے لگنا جیسے کتے کی آوازیں نکال رہی ہے. جیسی رات قریب ہوتی ہے, رات پھیلتی جاتی ہے, یہ جانوروں کی آوازیں نکالنا شروع کر دیتی ہے. جس وقت یہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے, گاؤں کے لوگوں نے ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا. جہاں پر اس کا رشتہ کیا ہوا تھا وہ لوگ بھی آئے, ان لوگوں کو بھی اس نے گالیاں دی, کہا کہ تمہارا پورا گھر جلا دوں گی. ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا, رشتہ بھی ٹوٹ گیا. یہ بھی ہم لوگوں کو بڑی سخت تکلیف تھی کہ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا, لیکن اس کی حالت ہی ایسی تھی, رشتہ اس کے ساتھ کس نے کرنا. اس کے بعد پانی مانگنا, رات بھر پانی مانگنا. اگر ہم لوگ اس کو ایک گلاس میں پانی دیتے تو کہتی تھی مجھے 10 گلاس دو. 10 گلاس پانی کوئی ایک انسان ایک ٹائم میں نہیں پی سکتا, لیکن اس نے 15 گلاس پینے شروع کر دیے. اتنا اس نے ہم لوگوں کو تنگ کیا ہوا تھا. پھر ہم لوگ جب اس کے ہاتھ پاؤں ہم نے باندھنا شروع کر دیا, ہاتھ اس لیے باندھے اپنے سر کے بال نوچ کر اس نے اپنے آدھے بال ختم کر دیے. جگہ جگہ پر اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں, سائیڈوں سے سر خالی لگنے لگا, اتنے بال نوچتی ہے. اب ہم لوگوں نے جب اس کو باندھا ہے تو ہم لوگوں نے رسی سے باندھا ہے. وہ رسی اس نے دانتوں سے چبا کر کاٹنا شروع کر دی. پھر ہم لوگ لوہے کی چین لے کر آئے, اس سے اس کو باندھا. تو جس وقت چاند کی 14ویں کی رات آنی تھی, اس نے ہمیں کہا کہ اگر تم لوگوں نے مجھے برگد کے درخت کے نیچے نہ بٹھایا تو میں تم سب کو جلا لوں گی اور میں خود بھی جل جاؤں گی. جب اس نے یہ بات کی ہم لوگ بہت ڈر گئے. ہم لوگوں نے اس کی وہ جو چین تھی اس کو اور بڑا کر دیا. وہ چین کے ساتھ یہ جا کر باہر درخت کے نیچے بیٹھ گئی. کچھ دیر کے بعد بے تحاشا کتے بھونک رہے تھے. ایسے لگ رہا تھا پورے گاؤں کے کتے جو ہیں ہمارے گھر کے آس پاس جمع ہیں. کتے شور مچا رہے تھے اور یہ درخت کے نیچے بیٹھ کر سسکیوں میں رو رہی تھی. اتنا خوفناک منظر تھا. ہم نے خود ایک کالے رنگ کے سائے کو درخت کے اوپر بیٹھے بھی دیکھا. جس وقت یہ جا کر بیٹھی تھی وہ کالا سایہ ہمیں نظر آیا تھا. اس نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ سایہ بن کے آتا ہے. لیکن اس رات ہم نے اس کا واضح روپ بھی دیکھا. ایک پتلا سا لمبا سا اس کا قد تھا, چادر اس نے اڑی ہوئی تھی, کالا ہی لباس تھا, کالی ہی چادر تھی. ہاتھ میں ایک روشنی تھی, پتہ نہیں کس چیز کی روشنی تھی. وہ اس کے پاس آیا, اس کے سر پر ہاتھ رکھا, یہ اونچا اونچا کہہ کے مار کر ہنسنے لگی اور جیسے وہ درخت کے آس پاس غائب ہو گیا. اس کے بعد یہ پوری رات پورا دن بے ہوش رہی. بس بیچ بیچ میں سے اس کو ذرا ہوش آتی تھی تو کوئی عجیب و غریب نام لیتی تھی, پتہ نہیں کون سی زبانیں بولتی تھی. ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. ہم لوگوں نے حکیموں کو دکھایا, ہم لوگوں نے ڈاکٹروں کو دکھایا. سب یہ کہتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے, وہ بہت زیادہ بیمار ہے. پھر جب ہم لوگ مارے پھر رہے تھے, کبھی کہیں جاتے کبھی کہیں جاتے, تو ہمیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا, آپ ہماری مدد کریں, ہماری بیٹی کو بچا لیں, اگر وہ بچ سکتی ہے تو. اس کی حالت بہت خراب ہے, اس کے ہاتھ زخمی ہیں, اس کے پاؤں چھلے ہوئے ہیں. وہ بہت زیادہ وہ اپنے آپ میں ہی نہیں ہے.
تو ہم اس امید سے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اسے ٹھیک کر دیں، آپ اس مخلوق کو ہماری بیٹی سے ہٹا دیں۔ شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا، میں جا کر ضرور عمل کروں گا کہ اس بچی کی جان بچ جائے۔ پھر شاہ صاحب، نانا جی، ان کے کچھ خادم اس گاؤں کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ جانا اس لیے ضروری ہے کہ مخلوق بڑی سخت ہے، اگر زیادہ دن گزر گئے تو شاید لڑکی کی جان کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ ایسے جنات جب کسی پر عاشق ہوتے ہیں، کسی انسان پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اس کو جانی نقصان دے سکتے ہیں، یا وہ انسان خود ہی اپنی جان لے لیتا ہے۔ نانا جی کہتے ہیں کہ جب ہم اس گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، گاؤں خاصا دور تھا، پرانا گاؤں تھا، وہاں پر پہنچے تو ان کی خاصی بڑی حویلی تھی، اور جاتے ساتھ نانا جی کہتے ہیں ہم لوگوں نے وہ برگد کا درخت دیکھا، بہت بڑا قدیم درخت تھا برگد کا، جس کے نیچے وہ لڑکی بیٹھا کرتی تھی۔ جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوئے جس گھر میں وہ لڑکی تھی، ابھی شاہ صاحب اندر داخل ہوئے تو وہ لڑکی بے ہوش تھی۔ اس نے جیسے وہ بے ہوشی میں ہی بولنا شروع ہو گئی، اور جب وہ بول رہی تھی تو اس کی آواز کسی مرد جیسی تھی۔ شاہ صاحب نے جب اسے دیکھا اس کمرے میں گئے، پڑھائی شروع کی۔ اب اس پر حصار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ابھی اس کے اوپر وہ مخلوق تھی۔ جو ہی شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی تو وہ لڑکی ایسے جیسے ہلنے لگ گئی کہ جیسے وہ تڑپ رہی ہے، جیسے کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اس نے رونا شروع کر دیا، اپنا چہرہ ڈھک لیا دوپٹے سے، بہت زیادہ رونے لگی، روتے 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 ایک دم کہہ کے مار مار کے ہنسنے لگی، اور شاہ صاحب کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ تم مجھے اس سے دور نہیں کر سکتے، تم جو مرضی کر لو، جتنے مرضی عمل کر لو، نہ میں اسے چھوڑوں گا نہ یہ مجھے چھوڑے گی، یہ صرف میری ہے، اور میں اس پورن ماشی پر اس سے شادی کر کے اسے ساتھ لے جاؤں گا۔ شاہ صاحب نے اس کو کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف اور صرف پڑھائی کر رہے تھے۔ جو ہی پڑھائی کرتے جا رہے تھے، کبھی وہ ہنستی، کبھی روتی، کبھی چیخیں مارتی۔ تھوڑی ہی دیر گزری، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنا سر چھٹکنے لگ گئی، زور زور سے کبھی سر کو ادھر کرتی کبھی ادھر کرتی، ہر ممکن ڈرانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ بندھی ہوئی تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد جب شاہ صاحب نے تیسری بار پڑھائی کی، پانی کا گلاس منگوایا، پانی دم کر کے اس کے سر کے اوپر اور آنکھوں کے اوپر چھینٹے مارے۔ جیسے اس کے سر اور آنکھوں کے اوپر چھینٹے مارے، وہ شور مچانے لگی کہ مجھے جلن ہو رہی ہے، یہ چھینٹے مت مارو۔ تیسرے دم کے اوپر جب شاہ صاحب نے پھر چھینٹے مارے پانی کے، وہ پھر لیٹ گئی، آنکھیں بند کرنی، اب بالکل خاموش تھی۔ آدھا پونا گھنٹہ شاہ صاحب نے پڑھائی کی۔ پڑھائی کے بعد ایک دم سے اس نے اپنے گھر والوں کو پکارنا شروع کر دیا کہ میرے پاس آؤ، بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، جبکہ روشنی تھی، دن کا ٹائم تھا، لیکن وہ ڈری ہوئی تھی، اسے وہ سب کچھ اندھیرے میں دکھائی دے رہا تھا، سمجھ رہی تھی میرے آس پاس اندھیرا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب نے اس کے گھر والوں کو کہا کہ اس کے پاس آئے، اس کی بات سنیں۔ وہ سب اس کے پاس آئے، جب اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی اس کے پاس آئے، اس کو اٹھایا بٹھایا، کہہ رہی تھی مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، آنکھیں کھولی ہوئی تھی لیکن اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جو پانی میں نے دم کیا اس کی آنکھوں پر چھینٹے مارو اور ایک گھونٹ اس کو پلاؤ۔ پھر اس کی آنکھوں پر انہوں نے چھینٹے مارے، پانی اس کو پلایا، کچھ دیر اس نے آنکھیں بند رکھی، پھر کھولی، پھر اسے دھندلا دھندلا دکھائی دینے لگا، پھر دم کیا، پھر پانی کے چھینٹے مارے، پانی پلایا، پھر اس کو سب کچھ کلیئر نظر آنے لگا۔ وہ شور مچانے لگی اور کہنے لگی کہ باہر وہ خوفناک چہرے والا کھڑا ہے، اس کا چہرہ بہت رونا ہے، اس کا چہرہ جلا ہوا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ مجھے ساتھ لے جائے گا، وہ ہر وقت ادھر ہی ہوتا ہے، وہ رات بھر مجھے دکھائی دیتا ہے، رات بھر وہ میرے سامنے رہتا ہے، اور جب پورنماشی کی رات ہوتی ہے تو برکت کے درخت کے اوپر آ جاتا ہے اور مجھے وہاں سے بیٹھ کر آوازیں دینے لگتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس لڑکی سے پوچھا
کہ یہ بتاؤ کہ پہلی بار تم نے اسے کہاں پر دیکھا تھا؟ تو اس لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ میں برگد کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اپنے بال بنا رہی تھی، شام کا ٹائم تھا۔ جیسے میں اپنے بال بنا رہی تھی تو ایک دم سے میرے بالوں میں ایک تیز ہوا کا جھونکا گزرا۔ مجھے ایسا لگا کہ ایک یک ٹھنڈا برف نما ہاتھ کسی نے میرے بالوں میں لگایا ہے۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، میں نے اپنے سارے بال دیکھے، میرے بال بالکل ٹھیک تھے۔ پھر جیسے میں برگد کے درخت کے نیچے بیٹھی تو پھر سے ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میرے سر میں جیسے کوئی آگ نما ہاتھ کسی نے رکھا ہو۔ میرے تھوڑے سے بال جل گئے، میں ڈر گئی اور فوراً سے اٹھ کے اندر آ گئی۔ اس کے بعد جیسے ہی رات ہوتی کوئی میرا نام پکارتا، مجھے آوازیں دیتا، مجھے سمجھ ہی نہیں رہ جاتی تھی جب وہ میرا نام لیتا تھا۔ میں اٹھ کر برگد کے درخت کے پاس آتی تھی تو ایک کالے رنگ کا سایہ، اس کی سفید آنکھیں تھیں، وہ درخت کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، مجھے اپنے پاس بلاتا تھا اور میرے قدم نہیں رکتے تھے۔ پھر جب پورن ماشی کی رات تھی، مجھے اس نے میرے کانوں میں اس کی آواز آئی، وہ مجھے پکار رہا تھا۔ جب میں اٹھ کر باہر گئی تو وہ باہر کھڑا تھا، تب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ خوفناک چہرہ تھا، جلا ہوا چہرہ، سفید آنکھیں، اس کے ہاتھ میں ایک روشنی تھی، وہ روشنی جیسے پوری میری آنکھوں کے اندر چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ برگد کے درخت کے پاس مجھے بلاتا ہے۔ میں درخت کے اوپر بھی گئی تھی، درخت کے اوپر ایک بہت بڑا گھر ہے، اس گھر کے اندر بھی میں گئی تھی۔ اس گھر کی دیواریں بہت کالی ہیں، ان کالی دیواروں میں وہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے، وہ خود بھی بہت کالے رنگ کا ہے، سفید چمکتی آنکھیں۔ میں وہاں پر کئی بار جا چکی ہوں، رات کے وقت برگد کے درخت کے اوپر۔ مجھے یہ کہتا تھا کہ جب بھی پورن ماشی کی 7ویں رات ہوگی میں تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے اسے کئی بار دیکھا، جو بھی مجھے اس سے دور کرنے کی بات کرتا تھا وہ اسے جا کر نقصان پہنچاتا تھا۔ اس نے اس عامل کے درختوں کو بھی آگ لگا دی۔ ابھی تو وہ یہ کہتا تھا کہ اگر میرے گھر والوں نے دور کیا تو ان سب کو بھی جلا دے گا۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے اس کا اصل چہرہ بھی دیکھا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ وہ تم سے پیچھے ہٹ جائے گا، تمہاری جان چھوڑ دے گا۔ پھر شاہ صاحب نے اس لڑکی کو دم کیا، اس کے اوپر حصار بندی کی۔ حصار بندی کرنے کے بعد اس لڑکی کے جو جوتے تھے، اس لڑکی کے جوتوں میں حصار والے کیل لگائے گئے اور کہا کہ جب بھی یہ چلے گی یہ جوتے پہن کر چلے گی۔ پورن ماشی کی رات کو اس کا پہرا دینا ہوگا، ایک چھری ایک تالا اس کے سرہانے کے نیچے رکھنا ہوگا، یہ تعویذ اس کمرے کے باہر لگنا چاہیے، اور جو گھر کی چوکھٹ ہے اس کے اوپر بھی کیل لگائے گئے، تعویذ لگائے گئے۔ ابھی جو برگد کا درخت تھا اس کے اوپر کوئی بھی حصار بندی نہیں کی گئی تھی، کیونکہ شاہ صاحب یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان تعویذوں کے بعد کہیں وہ کسی کو نقصان تو نہیں دیتا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے 2 دن کے بعد میرے پاس آنا ہے، اس لڑکی کو اکیلے نہیں چھوڑنا، اندھیرے میں بالکل نہیں چھوڑنا، رات کے وقت بھی کمرے میں روشنی جلنی چاہیے۔ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ 2 دن کے بعد وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ 2 دن جب رات ہوتی تھی تھوڑا سا یہ ڈرتی تھی، اس کو آواز آتی تھی، اور ہمارے گھر کے باہر سے بڑی عجیب سے جانور کی آواز آتی تھی، غرانے کی۔ کبھی ایسا لگتا تھا کوئی کتا رو رہا ہے، کبھی ایسا لگتا تھا کوئی اور جانور ہے بھاری آواز والا جو باہر روتا بھی تھا اور غراتا بھی تھا۔ ہم لوگ باہر نہیں جاتے تھے۔ اتنا ہوا ہے کہ برگد کے درخت کی کچھ شاخیں ٹوٹی ہوئی تھی، 2 دن وہ ٹوٹی رہی۔ اس کے آس پاس بہت کچرا تھا، جبکہ ہم جگہ کو بہت صاف رکھتے تھے۔ ہمارے گھر کے باہر والی دیوار کے اوپر پنجوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے دیوار کو چھیلنے کی کوشش کی ہو۔ یہ باہر نہیں نکلی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر تعویذات کا اثر ہوا ہے۔ پھر شاہ صاحب دوبارہ وہاں پر گئے، پڑھائی کی، حصار بندی کی، اور درخت کے اوپر بھی کیل لگا دیے گئے، اور ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں نے 41 دن کے بعد کوشش کرنی ہے کہ اس لڑکی کا نکاح ہو جائے یا رشتہ ہو جائے۔
ان لوگوں نے کہا کہ ابھی تو فی الحال پورے گاؤں میں پتہ ہے کہ اس کے اوپر جنات تھے، پتہ نہیں کوئی رشتہ کرتا بھی ہے یا نہیں، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے۔ اس لڑکی کو سختی سے منع کیا گیا کہ تم نے اس سڑک کے آس پاس نہیں آنا۔ پھر شاہ صاحب وہاں سے چلے گئے۔ چند سے بعد وہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ اس کا رشتہ ہم لوگوں کے اپنے خاندان میں ہی ایک فیملی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رشتہ دے دو، تو ہم آپ سے اجازت لینے آئے ہیں کہ ابھی 41 دن نہیں ہوئے، ہم رشتہ طے کر سکتے ہیں؟ شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، 41 دن سے پہلے رشتہ طے نہیں کرنا، کیونکہ ہر عمل کی ایک میعاد ہوتی ہے اور اس میعاد کے اندر رہ کر ہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ 41 دن کے بعد رشتہ طے ہوگا، اور رشتہ ایسے طے ہوگا کہ فوراً ساتھ نکاح کرنا ہے، اس میں کچھ دن نہیں رکھنے، رخصتی بے شک بعد میں ہو جائے۔ وہ لڑکی بھی ساتھ آئی، اب وہ پہلے سے بہتر تھی، لیکن وہ چپ چپ تھی، بولتی نہیں تھی۔ جب اس سے شاہ صاحب نے پوچھا کہ تم بولتی کیوں نہیں ہو، بات کیوں نہیں کرتی، تو وہ کہتی ہے مجھے باتیں یاد نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں نے بولنا کیا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر تقریباً 41-42 دن کے بعد وہ لوگ آئے، ان لوگوں نے بتایا کہ ہم 41ویں دن ہی اس کا نکاح کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس میں کچھ بہتری آئی ہے، ورنہ کبھی کبھی یہ رات کو سوئے ہوئے ڈر جاتی تھی، کبھی کہتی تھی مجھے سائے نظر آ رہے ہیں، کچھ اثر تھا اس پر، لیکن ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، نہ ہی کسی کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی اس کے قریب نہیں آ سکے گا، لیکن یہ جو تعویذ ہے یہ ہمیشہ اس کے گلے میں رہنا چاہیے، یہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اس برگد کے درخت کے آس پاس رات کے بعد کوئی بھی نہ جایا کرے، کیونکہ وہاں پر وہ قید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر پورنماشی کی رات کو وہ کوشش کرے وہاں سے نکلنے کی، کیونکہ وہ آتا ہی صرف پورنماشی کی رات پر ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہ کہانی تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی کہ کیسے اس لڑکی کے اوپر وہ جن آیا، اور اس لڑکی کی کیا کیا حالتیں ہوئی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جیسے ان کہانیوں سے یہ میسج بھی ملتا ہے کہ کبھی بھی پرانے درختوں کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے شام کے بعد، بالخصوص برگد کے درخت مشہور ہوتے ہیں کہ ان پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور کچھ مخلوقات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگر ان کا بسیرا نہ بھی ہو تو مغرب کے بعد وہ آزاد ہوتے ہیں۔ پھر اکثر جب نوجوان لڑکیاں کھلے بال لے کر درختوں کے نیچے بیٹھتی ہیں تو وہ جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، جب بھی نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے خاص دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں جنات کے حملوں سے محفوظ رکھے۔ یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی zashinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔